अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। ईद की आमद है और ये त्यौहार है जिसको पाकिस्तान में बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। वैसे ये कहते हैं कि ईद जो है वो हमारे यहाँ एक मखसूस तबका मनाता है, लेकिन गुज़श्ता एक साल में ये तबका मज़ीद सुकड़ गया है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? आगाज़ में मेरी तरफ से, एम्बेसडर अब्दुल बासित की तरफ से, ABN न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुआशी बदहाली है, इस बदहाली का किस तरीके से पाकिस्तान शिकार हुआ, किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए, और अब गुज़श्ता एक साल में जो कुछ हो चुका, आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, इससे निकलने के लिए हमें मज़ीद कितने साल की मेहनत दरकार होगी। क्या पाकिस्तान में किसी के पास ऐसा कोई जादू का चिराग मौजूद है कि जिसके ज़रिए मामलात ठीक हो जाएं? आप आज के बाद आने वाले इस किस्म के त्यौहार वो गुर्बत की चक्की में पिसते हुए अवाम उस तरीके से ना गुजारें जिस तरीके के इस साल गुजार रहे हैं। आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कमोबेश जो तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो किस तरीके से इस ईद को मनाएगी। ज़रा सुने उनकी ज़बानी कि वो इस ईद के लिए किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। रमज़ान अल्लाह के आसरे पे गुजारा है, हुक्मरानों के आसरे पे कोई नहीं है। खादिम आला साहब हो या इमरान खान हो या जरदारी हो, कोई भी नहीं। इस पाकिस्तान का सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। ईद बस अपने कमरे में बैठ के गुजारेंगे और क्या करेंगे। बराबर क्या करिए, उन करना पैदा जितने अगर 3 बुरकी खाते अभी 2 खाते हैं, वो भी हमको इमरान खान भी कुछ नहीं पका के तो नहीं दे रहा, अपनी आंत की मजदूरी कर रहे हैं, कमा रहे। जो भी है महंगाई है, गरीबी काना तो है ना। हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ गए थे, वो 35 रुपये आटा था, पेट्रोल सस्ता था, मजदूरी कर रहे थे, हम खुशहाल थे हम। उसके बाद ये इमरान खान साहब आए हैं तो इन्होंने तो बस खाली एक ही नारा लगाया है, चोर चोर चोर, बस यही हमने सुना है। आवाम को यही कह रहे हूँ कि सब्र करें, सब्र के अलावा हमारे पास है क्या है। अल्लाह ताला की ज़ात ये जो मैनेज कर रही है, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी हम उधर से सरकारी नौकरी करके आके अभी ये बाइकियाँ चला रहे हैं। तो जो IMF है ना, वो एक कलोनाइजिंग टूल है, उसके थ्रू हमें डिक्टेट किया जा रहा है। यहाँ ये कोई भी, बेशक आप कहें कि जादू की छड़ी उठा के कोई निज़ाम चेंज कर देगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, काम भी नहीं। फल फ्रूट तो हमने लिए ही नहीं है, बस पकोड़े वगैरह 10-20 रुपए के लेते हैं, बस निज़ाम चलाते हैं। फ्रूट के नज़दीक भी कोई नहीं जाता। ईद महंगाई में क्या लोग सफ़र नहीं कर सकते, किराया नहीं भर सकते। पेट्रोल 292 रुपये लीटर हो गया है। वो बोलते थे इमरान खान तब्दीली लेके आएगा, उसने क्या तब्दीली लाई? उसने तो मुल्क का बेड़ा और गर्क कर दिया। ऊपर से ये इसको शहबाज शरीफ को लेके आए, ये उससे बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। जी, आपने सुना बासित साहब के किस किस्म की सूरत हाल है। नदीमुल हक साहब, डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर पाइड। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा। ये जो सूरत हाल है, जो बाइंग कैपेसिटी है, जो हमारे यहाँ लोगों का इस वक्त गुर्बत का आलम है, ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा मौका है कि हम ईद के मौके के ऊपर, आमद है, हमारा आखिरी शो है ईद से पहले, हम उस वक्त ये शो कर रहे हैं और लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो किस तरीके से बजटिंग करें अपनी ईद के मौका पर। ये जो मुआशी बदहाली है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये तो हम पूरी कहानी सुनते हैं, 75 साल की कहानी है किसने क्या किया, लेकिन जो गुज़श्ता एक साल में हुआ, क्या ये वाकई जो हुकूमत कहती है कि ये ज़िम्मेदारी इमरान खान पर डलती है, और इमरान खान जाहिर है कि वो किसी और के ऊपर इस जिम्मेदारी को डालते हैं? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? देखिए जी, बात तो सही है कि रिस्पॉन्सिबल हम सब ही हैं। इसमें मैं अपने आप को, आप सबको डालता हूँ, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली इकॉनमी हमारा शुगल है। आप जो कह रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं, मैं तो कोई नहीं देखता। मैं बाजारों में जाता हूँ, लोग बड़े खुले तरीके से खर्च रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं, और लोगों को इतना काम करने का शौक नहीं जितना हम सोचते हैं। मेरा तो ख्याल है कि लोग चाहते हैं एक लो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पर रहें। हमें ना काम करने का शौक है। आपने देखा है किसी चीनी ने किसी एम्प्लॉई को डांटा तो हम उसने चीनी को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें काम करने का शौक ही नहीं है। जो नेशन बनती है उनको अंदर से काम करने का शौक होता है, कुछ करने का शौक होता है। हमने बहुत सर्विस किए हैं, बच्चों को शौक किया सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी निकालो ना, मुझे पेंशन दे दो। तो एक पेंशन सोसाइटी में तो यही काम होता है।
باقی یہ ہے کہ کس کا قصور ہے. دیکھیے پالیسی، اکنامک پالیسی تو آپ نے پوری زندگی میں نہیں بنائی. آپ کے اکنامک پالیسی جو ہے آپ کے حکمران ورلڈ بینک کے آگے پھرتے ہیں، ADB کے آگے پھرتے ہیں. ابھی آج بھی ایک خبر آئی ہے کہ ایک خبریں آتی ہیں کہ پلاننگ کمیشن، اکنامک افیئرز وغیرہ سب کہتے ہیں ورلڈ بینک کو یا ADB کو یہ سب کچھ کہ ہماری پالیسی بنا دو یار، خدا کے واسطے میں سمجھ نہیں آتی، پالیسی بنا دو. تو آپ نے خود اپنی پالیسی بنائی نہیں، ساری پالیسی تو ڈونرز نے بنائی ہے. آپ نے صرف اس پہ سگنیچرز کیے ہیں اور آپ کی پالیسی ایک ہی رہی ہے کہ جتنا قرضہ لے سکو لے لو. باقی دنیا نے سوچ لیا کہ قرضہ لینا اتنی اچھی بات نہیں ہوتی. باسط صاحب نے پڑھی کی کتاب تھی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. قرضہ دینے والا بڑا چلاک ہوتا ہے، وہ جان جان کے قرضے دیتا ہے. ہماری حکومت بے وقوفوں کی طرح قرضے لیتی ہے، بے وقوفوں کی طرح انٹرنیشنل اگریمنٹ سائن کرتی ہے. ایک نہیں ساری. اب ریکوٹیک آپ لے لیں، ریکوٹیک کو 5-6 حکومتوں پہلے سائن ہوا تھا. ریکوٹیک میں آپ کیا مار کھائی آپ نے دبا کے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا سائن کر رہے ہیں. باسط صاحب امبیسڈر ہیں، ان کو پتہ ہے ہم کتنی فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں، کتنی بائیلیٹرل ٹریٹی سائن کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، صرف اس لیے سائن کرتے ہیں کیونکہ ہمارے افسروں کو، ہمارے منسٹروں کو شوق ہے باہر جانے کا. میں تو بار بار کہتا ہوں اس ملک میں خدارا کوئی اچھی چیزیں کر لو تاکہ یہاں لوگوں کو رہنے کا شوق ہو. جب شوق ہی نہیں کیونکہ باہر جانے کا شوق ہے تو پھر پالیسی کیا بنے گی آپ کی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو حقیقت ہے کہ پچھلے 1 سال میں چیزیں بہت زیادہ خراب ہوئی ہیں. کیا آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہی ایک گورنمنٹ کنٹینیو کرتی، اپنا وقت پورا کرتی تو شاید آج حالات بہتر ہوتے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی حالات ہونے تھے؟ باسط صاحب پہلی چیز یہ کہ اکانومی کوئی کھلونا نہیں ہے جس کو چابی دی جائے اور وہ چل پڑے. نہ اکانومی کوئی ریسنگ کار ہے کہ پائلٹ اس کو ٹھا کر کے ایکسیلیٹر دبائے گا اور وہ جناب بہت تیزی سے ادھر ادھر گھوم جائے گی. اکانومی تو بہت ایک قسم کا سوچیں بہت بڑا جیٹ ہے یا بہت بڑا سمندری جہاز ہے، اس کو موڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو اگر آپ نے چلانا ہے تو بڑے کیئرفلی سلولی چلنے دیں، اس کو خود ہی اپنے مومنٹم پہ تھوڑا بہت چھیڑنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم نے میڈیا میں آپ لوگوں نے عادت ڈال دی ہے حکمرانوں کو سوچنے کی کہ شاید ان کا کوئی کنٹرول ہے. ان کا کنٹرول کوئی نہیں ہے. یہ کنٹرول جب کرتے ہیں اور گن ڈال دیتے ہیں. بہتر ہے کہ ان کو سکھا دیا جائے کہ بھائی اب پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، بس کچھ کریں نا. بلکہ ایڈم اسمتھ نے آج سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے یہی کہا تھا کہ یار پیچھے ہٹ جاؤ خدا کے واسطے. اس انویزیبل ہینڈ کہتا تھا. ہم سب کو پتا ہے حکومت کچھ نہیں اکانومی کے بارے میں کر سکتی. حکومت نے جتنے قرضے لیے ہمیں مروا دیا. حکومت نے جتنی بیچ میں چمچے مارے ہیں اپنے، چاہے فلائی اوورز بنایا، چاہے یہ بنایا BOI بنایا ہے، چاہے سڑکیں بنائی ہیں، جب یہ میں ایک ایک پروف کر سکتا ہوں. بے وقوفی تھی. مطلب حکومت صرف اکانومی کو خراب کر سکتی ہے، ٹھیک نہیں کر سکتی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بلکہ بل ایسٹل ایک بڑا فیمس اکانومسٹ ہے، اس سے بھی اور بڑے بڑے فیمس انہوں نے کہا حکومت صرف ایک ہی چیز کر سکتی، خراب کرے اور کچھ نہیں کر سکتی. اور حکومت جو ہم نے کیا باسط صاحب، ابھی ہم نے یہ شو کیا 2-3 جگہ کتابیں بھی چھاپی ہیں اس پہ. ایک چیز ہے سلج جس کو ہم کہتے ہیں دلدل. حکومت جو ہے وہ دلدل بنا دی، اس نے NOC استان بنا دیا. NOC کر کر کے پاگل ہو گئے. دوسری چیز فٹ پرنٹ آف دی اکانومی جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں حکومت کے کنٹرول میں کتنی اکانومی ہے. باسط صاحب وہ 70% دی اکانومی تو حکومت کے کنٹرول میں ہے. مارکیٹس اس ملک میں ہیں ہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی مارکیٹ ہے؟ ویٹ حکومت لیتی ہے، شوگر کی پرائس حکومت فکس کرتی ہے، فرٹیلائزر حکومت دیتی ہے، آٹوموبائل حکومت کرتی ہے. تو مارکیٹ کہاں ہے؟ یہ تو ہم ایک سوویت یونین کے ڈیفارمڈ ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر منسٹر آ کے سوچتا ہے کہ وہ کوئی نیا چمچہ مار سکتا ہے. بھائی منسٹر صاحب اگر حکومت کو صرف چلنے دیں مارکیٹ کو، میں کہتا ہوں آپ کی اکانومی 7% پہ گرو کرے گی. پر اگر آپ نے ہر چیز پہ NOC لگانا ہے، ہر چیز پہ قدغن لگانی ہے، تو پھر کسی نے کیا کام کرنا ہے؟ تو ندیم صاحب گزشتہ 1 سال میں ظاہر ہے کہ 1 سال پہلے تو لوگوں کے حالات اب سے تو بہتر تھے نا جب ہم آج سے کمپیئر کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے اور حکومت کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکشن ہے؟ اس حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان آف ایکشن ہے؟ یہ کچھ ایسا کر رہی ہے کہ جس سے پاکستان کی برآمدات بڑھ سکیں؟ دیکھیے جی، کسی حکومت نے بھی نہیں کیا. میں ایک حکومت کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، یا تو مجھے کوئی کلیئر ڈیٹا ہو نا کس حکومت نے برآمدات ہٹائی ہیں مجھے بتائیں پلیز. پچھلی 50 حکومتوں نے جتنی حکومتیں آئی ہیں، گاڑیوں کا کیا نظام ہے؟ سوزوکی اکانومی ہماری ہے. مجھے بتائیں ہم سوزوکی کیوں بناتے ہیں؟ یہ جو کاریں ہم بنا رہے ہیں، کوئی ایک کار ایکسپورٹ نہیں کبھی ہوتی.
یہ کیا کیا ہوا ہے؟ 50 سال سے آپ نے گاڑیوں کو سبسڈی دی کی ہوئی ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں ہوتی. یہ کس نے پالیسی بنائی ہے؟ یہ ہر حکومت نے مینٹین کی ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں کہ بھئی اگر آپ گاڑی ایکسپورٹ نہیں کرتے تو بھائی جائیں جہاں مرضی جائیں. فرٹیلائزر، اب فرٹیلائزر کیوں بناتے ہیں؟ ایک قطرہ نہیں ایکسپورٹ کرتے. اب چینی بناتے ہیں. چینی کیوں بناتے ہیں؟ جب آپ کا پانی سب سے مہنگا ہے چینی کیوں بناتے ہیں بھائی؟ چینی کو آپ نہ بنائیں، پانی بہت مہنگا ہے، شوگر کین اکانومی اگاتے ہیں تو کاٹن ختم ہو جاتی ہے. کاٹن والوں کو آپ کمپیٹ نہیں کرنے دیتے، ان کو آپ سبسڈی نہیں دے دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے جہاں حکومت اپنے وہ پرابلم اپنی انٹرفیئرنس کی وجہ سے خرابی نہیں ڈالتی؟ پلاٹستان آپ نے بنا دیا ہے. اب جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، باسط صاحب آپ بہت ملکوں میں رہے ہیں، آپ نے کبھی ہاؤسنگ سوسائٹی کہیں دیکھی ہے؟ یہ پاکستانی جانور ہے. اور یہ پاکستانی جانور کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو افسران ہیں انہوں نے پلاٹ لینے ہیں. پلاٹستان کیوں بن گیا؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کیوں ہوتی ہے؟ ایسے مجھے ابھی تک ایک پلاٹ بھی نہیں ملا بائی دا وے. نہیں باسط صاحب، میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مجھے ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا. میں بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں آپ کے اس بات سے. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے جتنا شاید ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو کوئی اور چیز نہیں ہے. جس شخص کے پاس وراثت میں یا کسی بھی صورت میں 10 کروڑ 15 کروڑ روپے ہے، اس کو حکومت پاکستان نے اپنی آشیرواد سے دے دیا کہ یہ زمین کے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں انویسٹ کر لو. نہ وہ کہیں موو ہو رہا ہے، نہ اس پہ کچھ اگ رہا ہے، نہ وہ کچھ پروڈیوس کر رہا ہے. روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس کی قدر کم ہوتی ہے. اگر یہ آپشن نہ ہو کہ 5 سال 10 سال میں کاغذوں میں پڑے اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو وہ بندہ اسمال انڈسٹری لگائے گا، کوئی بھی ایسی چیز بنائے گا جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ایکسپورٹ ہوگی اور اس سے ڈالرز آئیں گے. آپ اس حوالے سے کیا ایون ڈاکٹر صاحب اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہم نے اسی راہ پہ لگا دیا ریئل اسٹیٹ میں. نہیں جی، بس تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ بھی میں کلیریفائی کر دوں. ہم لوگ ریئل اسٹیٹ کو بہت غلط سمجھتے ہیں. دیکھیے ریئل اسٹیٹ تو پوری دنیا میں از اے فارچون میکر. ایون امریکہ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک پورا سیکشن کتابوں میں ملے گا میک ویلتھ ان ریئل اسٹیٹ، اور نو منی ڈاؤن ریئل اسٹیٹ، اور 1000 ریئل اسٹیٹ کی اسکیمز ہے. ریئل اسٹیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ان اے مینس لائف. اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ پہلے گھر بناتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، اسمال انڈسٹری بھی لگانی ہے تو آپ کو ریئل اسٹیٹ پہلے بنانا ہے. تو ریئل اسٹیٹ از اے ویری امپورٹنٹ انویسٹمنٹ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ریئل اسٹیٹ ایٹ آل. صرف یہ کہ ہم نے اس ملک میں باسط صاحب آپ کے بھائیوں نے ریئل اسٹیٹ تو بننے نہیں کبھی دیا. ریئل اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ مال روڈ پہ آپ کو بلڈنگیں ملے، وہ ہوتا ہے جو مخلوط روڈ پہ بلڈنگیں ملے، وہ ہوتا ہے جو ڈاؤن ٹاؤن میں ہو. آپ نے ڈاؤن ٹاؤن میں صرف سرکاری گھر چھوڑے ہیں جو میں لکھ کے تنگ آ گیا ہوں. جی ہاں، آپ کا یہاں کوسار مارکیٹ کے پاس چیزیں، یہ تو سرکاری گھر ہیں یا ڈی ایچ اے یا پھر ججوں کے گھر. خدا کے واسطے اگر آپ اس لینڈ کو ریلیز کر دیں اور ریئل اسٹیٹ بننے دیں، پھر ہم ریئل اسٹیٹ دیکھیں گے. ریئل اسٹیٹ دبئی میں ہے، یہاں ریئل اسٹیٹ یہاں تو پلاٹستان ہے. پلاٹس آر ناٹ ریئل اسٹیٹ. نمبر 2 ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بس سب آپ جا کے دیکھ لیں پلیز. ڈی ایچ اے دیکھ لیں، ڈی ایچ اے کا فیز 9 اور 10 25 سال سے بن رہا ہے، ابھی تک نہیں بنا. تو اگر ڈی ایچ اے میں اتنی دیر لگتی ہے، باقی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو میرا خیال 25 ہم نے حساب لگایا 18 سے 30 سال تک لگتے ہیں. پھر حساب لگایا کہ کئی ہاؤسنگ سوسائٹی فیل ہو جاتی ہے، لوگوں کے پیسے بھی گم جاتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ اتنی کوئی خاص نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسمال انڈسٹری میرا کام نہیں لگانا، آپ کا کام نہیں لگانا. ہم سیورز ہیں. ہم سیور صرف پیسے اپنے بچا کے رکھ سکتے ہیں. میں سونا لوں گا، کچھ کروں گا، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. بھائی کوئی پتہ نہیں کل کو میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، میرے بچے کو مصیبت پڑ جائے تو میں ضرور بچا کے رکھوں گا. اب اگر حکومت نے اسٹاک مارکیٹ ہمیں ایسے دیا سب، ہم نے حساب لگایا اسٹاک مارکیٹ میں. اسٹاک مارکیٹ میں محبوب الحق صاحب کہتے تھے 22 فیملیز ہے، میں نے حساب لگایا ابھی 31 فیملیز ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ 20% جی ڈی پی تھی آج سے 20 سال پہلے، آج 5% رہ گئی ہے. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو اوور ریگولیٹ کر کے اس کے اندر بدماشی کر کے، کیونکہ کمپنیز گرو نہیں کر رہی، وہاں بیڑا گرک کر دی ہے. باقی حکومت کی ایک جو سب سے بڑی مصیبت ہے، جس میں آئی ایم افریڈ میرا پرانا ادارہ جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، سب شامل ہے، کہ ہماری پالیسی میں بہت جلدی چینجز آتی ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد نیا ٹیکس آتا ہے، ہر 3 مہینے کے بعد نئی چیزیں آتی ہیں. تو کیسے آپ پلان کریں؟ آپ مجھے چاہتے ہیں میں بزنس لگاؤں، پھر کبھی
टैक्स नहीं आ गया, कभी मेरे पीछे कोई एनओसीज पड़ गए, कभी 3-4 टैक्स वाले पड़ गए, कभी ये पड़ गए, तो सारा दिन तो मेरा काम है उन लोगों से बचने का, तो मैं फिर क्या बिजनेस करूंगा? आप डॉक्टर साहब आप प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं, अब आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल IMF के हवाले से, क्योंकि वो भी अब एक बहुत बड़ा इशू बन गया है हमारे यहाँ, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है? देखिए जी, अग्रीमेंट तो हो जाएगा, बिकॉज IMF और पाकिस्तान जो है, मैं हर बहुत महफिलों में कह चुका हूँ, IMF and Pakistan are locked in a death dance. There is nothing else. IMF is beholden to Pakistan, we are beholden to them. IMF हमें मरने तो नहीं देगा, ना हम उनको छोड़ेंगे, हमें भी पता है कि वो फंसे हुए हैं, हम बार बार झूठ बोलते हैं, आज से तो नहीं बासित साहब, 30 साल से हम झूठ बोली जा रहे हैं, 30 साल से मैं भी मीटिंगों में बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स खुद प्राइवेटली कहते हैं, अभी कह देते हैं बाद में देखी जाएगी, हमने कौन सा करना है, IMF को भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो मसला ये है कि जब आप लोग खुद कुछ करने को तैयार नहीं, तो IMF को क्या ब्लेम करना? IMF ने तो हमें हेल्प करना ही करना है, और ये कई बार हो चुका है, 10-15 साल से हो, कई दफा, मुझे 92 में भी याद है, 93 में भी याद है, जब मैल्कम नाइट था मिशन चीफ, मोहम्मद एलेरियन, वो वापस आते थे, मैं उनको वाशिंगटन में पूछता था, वो हंसते थे, कहते थे यार इस मुल्क ने कुछ नहीं होना, इसको हम क्या करें। मसला ये है कि उनका कसूर नहीं, बस सब हमारे में चेंज की गुंजाइश ही नहीं है। जो असल चेंज की बात है, ना आप करना चाहते हैं, ना मैं करना चाहता, ना कोई करना चाहता है, और आपको पता है मैं ट्विटर स्पेसेस बहुत करता हूं, कोई बंदा नहीं आता चेंज के नाम पे, हर बंदा सोचता है कि हमें हुकूमत मराद दे देगी, हम माशाल्लाह फल फूल जाएंगे। तो जब आपकी सोसाइटी चेंज नहीं चाहती, व्हाट डू यू वांट? सही। डॉक्टर साहब इसका वे आउट जो है उसके हवाले से अब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दलदल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, इससे निकलना क्यों कर मुमकिन होगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद की आमद है और हम इकोनॉमी जैसे खुश्क सब्जेक्ट के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि मसाइल की निशानदेही, प्रॉब्लम जो है उसके हवाले से तो सब लोग बात करते हैं, जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आखिरकार क्या होगा। नदीम साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो IMF के पीछे छुप रही है या हुकूमत, वो हमें ये बता रही है कि इस वक्त तमाम के तमाम मसाइल सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि IMF जो है उसका प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, $1.1 अरब मिल जाएगा तो शायद पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, और इसका मलबा कि वो IMF का प्रोग्राम नहीं मिल रहा वो इमरान खान पर डाल रहे हैं। इस वजह से क्या आप पहले तो ये बता दीजिए कि क्या वाकई IMF की ट्रांश मिल जाती है पाकिस्तान को तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा? देखिए जी, IMF की ट्रांश तो मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा ना, IMF मजबूर है, उसको पाकिस्तान को देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी देना तो दे देंगे, पर IMF तो बहुत थोड़ा पैसा डालता है, बाकी लोग भी डाल रहे हैं, जैसे आपको पता है चीन डाल रहे हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह। आज भी एक ग्राफ अभी आया, आप देख लें, चीन से हम कितनी बारी, कोई 10-15 दफा हम चीन से रिलीफ मांग चुके हैं, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पर इससे कुछ नहीं होगा। आपको इलेक्शन के इमीडिएटली बाद एक और IMF प्रोग्राम करना पड़ेगा, और आपको मेरा जो ख्याल है 2030 तक आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय IMF के प्रोग्राम। आपको बड़ी टफ डिसीजंस कुछ ना कुछ लेनी है, कभी ना कभी लेनी है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको सब्सिडीज का निज़ाम है, जो आपने गाड़ियों को सब्सिडी दी हुई है, क्या कहते हैं, हर किसी को सब्सिडी दी हुई है, फर्टिलाइजर को वगैरह वगैरह, ये ख़त्म करने पड़ेगा। आपको मार्केट में जो सेठों की ज़िंदगी बनाई हुई है कि वो गोल्फ खेलें और कुछ ना करें और सिर्फ उनको सब्सिडी पे गुजारा करें। बैंकर जो हैं, बैंकर्स के तनख्वाहें हैं, ये हर बैंकर 20 करोड़ रुपया साल का ले रहा है, पर काम उसका कुछ नहीं है सिवाय हुकूमत को लोन देने का। तो ये जो काम है ना, ये ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी पड़ेगी। चीनी मरे तो मर जाए, फर्टिलाइजर मरे तो मर जाए, दुनिया में बिजनेसेस मरती हैं, मरने दें उन्हें। ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि आपके दादा ने एक बिजनेस लगाई थी तो आप ग्रैंड सन भी उनको चलाए और माशाल्लाह उसी तरह मर्सिडीज और लैंड रोवर में बिखरे। ये निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी सब्सिडी जो बहुत बड़ी है फार्मर्स की, आपको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। अब काफ़ी हो गई है, जेंटलमैन फार्मर्स बहुत है। मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त जो है जेंटलमैन फार्मर्स हैं, शहरों में रहते हैं और देहात में पता नहीं क्या इनकम करते हैं। ये जो जेंटलमैन फार्मिंग वाली बात है, जो नॉन रेजिडेंट फार्मिंग वाली बात है, ख़त्म करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएं, दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस टू। और अगर लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वो भी कर रहे हैं।
کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز ہوئیں. تیسرا بڑا ریفارم ہے, آپ کو یہ سرکاری پلاٹوں کا, سرکاری گھروں کا نظام ختم کرنا پڑے گا. آپ کے ڈیٹ تبھی ری پے ہو سکتا ہے اگر آپ سرکاری گھر اور یہ سرکاری کوٹھی گاڑی واڑی ختم کریں. اچھی تنخواہیں کو ضرور دیں, میں نہیں کہتا کہ تنخواہ کم دیں, بے شک 10-15 لاکھ دیں, پر یہ کوٹھیوں ووٹھیوں کا نظام ختم کریں. یہاں ریئل اسٹیٹ بننے دیں, اصل ریئل اسٹیٹ یہاں بنتا ہے تاکہ ہوٹلز ہوں, ڈیسٹینیشنز ہوں, شاپنگ مالز ہوں, سکولز ہوں. ہم نے گنا ہے کہ شہروں میں بہت شارٹیج ہے, بہت ایکسیس ڈیمانڈ ہے, وہ بننے نہیں دیتے. اور یہ جو پلاٹستان ہے, پلاٹستان ختم کریں. پلاٹستان کے نقصانات بہت ہیں, ناٹ اونلی یہ کہ آپ کو تیل زیادہ چاہیے, پولوشن بھی زیادہ ہے, پھر اس کو مینٹیننس اور سینیٹیشن وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ہے. پھر ایک اور آپ کو سبسڈی ختم کرنی پڑے گی کہ سرکاری ملازمت جو ہے, سرکاری ملازمت جو آپ نے سرکاری لاڈلے پالے ہوئے ہیں کہ 2-3 ملین بندے ہیں جو فیورٹس ہیں, باقی قوم غریب ہے. آپ جب غربت کی بات کرتے ہیں, آپ کبھی سوچتے ہیں سرکاری ملازمین کی کیا حالت ہے؟ یہاں ڈرائیور اور چپراسی لاکھ روپے لے رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر ان کی تاحیات زندگی چلتی رہتی ہے. پھر ان کی پینشن. باسط صاحب بہت مسکرا رہے ہیں آپ اس بات پہ. آج چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو مجھے یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں آپ کی ڈاکٹر صاحب. پینشن کا نظام بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی تو لوکلی بھی کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ سوچنا پڑے گا. بیکاز یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں کہ پینشن بھی بڑھ رہی ہے, سرکاری ملازمین کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں. سرکاری ملازمین کو اگر آپ فائر کریں تو جوڈیشری کہتی ہے فائر نہیں کر سکتے. کمال ہے, جوڈیشری سرکاری ملازمین کو پکا کرتی ہے, پھر سرکاری ملازمین کو پالیٹیشین لگاتے ہیں. سرکاری ملازمین نے آپ کے ایس او ایز کو فیل کرایا, ایس او ایز خود نہیں فیل ہوئی, سرکاری ملازمین نے فیل کرایا. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. باقی یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹس بنانی پڑیں گی, اور مارکیٹس میں یہ جو ڈاکٹر صاحب سرکولر ڈیٹ کا ایک مانسٹر ہے ہمارے ملک میں جو بڑھتا ہی جا رہا ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ بات ہے جی, اس پہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. پہلی چیز ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ منسٹر, یہ بجلی کا جو کاروبار ہے یہ منسٹر یا سیکرٹری گھر کی لانڈری نہیں ہے. منسٹر سیکرٹری کو باہر ہو جائیں اور وہ کریں جو ہم نے بینکوں کے ساتھ کیا تھا ایک زمانے میں کہ آپ پروفیشنلی, یہ 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں, بلکہ پلاننگ کمیشن میں کوشش بھی کی تھی, میں نے آدھا ہو بھی گیا تھا, سیکرٹری صاحب نے مجھے جوتے مار کے ختم کر دیا. بڑی سمپل بات ہے, مجھے بتائیں آپ کا ڈسکو جو ہے لاہور کا, لیسکو جو ہے از ورتھ اباؤٹ $5-6 بلین. اس کو ایک گریڈ 20 کا افسر لگا رہا ہے, اور سیکرٹری صاحب روز صبح اس کو فون کر کے ڈانٹ دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. یہ کوئی نظام ہے؟ وہ کبھی وہ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میرے دفتر آ جاؤ, صبح دفتر بیٹھے ہوتے ہیں سارے. یار یہ تو نہیں نظام. سیکرٹری صاحب کو سمجھائیں, ان کا کام یہ نہیں کرنا. ڈسکوز کو آزاد کریں, ڈسکوز کو اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹ کریں, ڈسکوز کے پروفیشنلز ہوں جو بینکوں سے زیادہ کما رہے ہیں بے شک, پر وہ ڈسکو کو ٹھیک کریں. پر ڈسکو کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ آدھے ورکرز فائر ہوں گے, اگر وہ فائر ہوں گے تو کورٹ انٹرفیئر نہ کرے. دیکھیں جی یہ پورا ایک سرکولر چیز ہے. وی ہیو ٹو بیکم اے ماڈرن اکانومی. یہ جو اکانومی بیٹھی ہوئی ہے 19th سینچری میں, جو 19th سینچری کے بیوروکریٹس ہیں جو فیتے والی فائلیں چلا رہے ہیں, ADB سے کام کر رہے ہیں, ورلڈ بینک سے کام کروا رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ تو نہیں چلے گا نا آگے کو. اگر آپ نے کرنا ہے سرکار میں بھی, آپ یہ ڈپٹی سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ ختم کریں گے. پرانی باتیں, لارڈ مکالے کی باتیں, پروفیشنل لے کے آئیں. یہ انٹرنیٹ پہ کام ہو, یہ کیا مطلب فائلیں فیتے والی چل رہی ہیں؟ اب تک فیتے والی فائلیں. لیکن مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے جب پروفیشنلز بھی آتے ہیں تو وہ بھی بیوروکریٹس ہی بن جاتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم ان آور کلچر. نہیں, not at all. اچھا, میرا تو یہی تجربہ ہے. I have been a professional in the government. I have been the deputy chair of the planning commission. I can do a whole program with you on how I was treated. But right? you may be an exception, but I am talking generally. In the afternoon, buggered at night. ٹھیک ہے, یہ بھی چھوڑے نا, یہ بات سنیں. دیر از دا مافیا. ڈاکٹر صاحب یو آر اے بیوروکریٹ. آپ لوگ ٹرائب ایٹ ورک, ٹرائبل وارفیئر ہو رہی ہے. DMG, AMG, فارن سروس ایک ٹرائب بنا ہوا ہے. ٹرائب کے ساتھ کون پروفیشنل بار سے آ کے لڑ سکتا ہے؟ 5 بندے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, باسط صاحب کتنے بندے اس ملک کو چلاتے ہیں؟ 5 سیکرٹریز اور 5 چیف سیکرٹری ہیں. اس کے علاوہ کس کو پتا ہوتا ہے کچھ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا. لوکل گورنمنٹ آنے نہیں دیتے آپ لوگ. local government لے کے آئے. There are so many things that have to be done, but it is a very painful. یہ تمام چیزیں میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن جب تک پولیٹیکل کلچر آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا باقی چیزیں بھی شاید ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی, I think
کچھ اتفاق کرتا ہوں پر کچھ تھوڑا سا میں ڈسیگری بھی کرتا ہوں. اس طرح کہ آپ کی شروع سے یونیورسٹی کلچر میں بات کرتا ہے. اور یونیورسٹی کلچر کیوں بند کرنا ہے؟ باسط صاحب میں ایک یونیورسٹی چھوٹی سی چلاتا ہوں، تھنک ٹینک یونیورسٹی. بس میں ہماری انڈیپینڈنس تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک وائس چانسلر، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ تو ایک سیکشن آفیسر کی مار ہے، اور روز سیکشن آفیسر تنگ کر رہے ہوتے کہ یہ کرو وہ کرو. اور بھئی آزادی دے یونیورسٹیز کو. پھر یونیورسٹی سے آپ سوال کوئی نہیں پوچھتے. ہم کچھ کر کے بھی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہم سنیں گے، ہم ADB ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر یونیورسٹیز کے اوپر ڈمپ کیا جا رہا ہے، جسٹ لائک یو آر ڈمپنگ آن دی گڈس آف اے کنٹری، کہ یہ ADB ورلڈ بینک جو ڈونرز آ جاتے ہیں جسٹ بیکاز دے آر وائٹ، آپ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. اور وہ کئی most some of these people, as you know, I've been in the IMF for years, I've dealt with all these people, and I know یہ کتنے پانی میں، but yet میں کیا کروں؟ The system, the security, EAD, all these securities are beholden to these people because they work for them after they retire. They work for them before they retire. They go on their trips overseas. یہ دیکھیں نا، بہت سارے incentives ہیں. We have to talk about and think about them. میں کہتا ہوں ہماری یونیورسٹی سوال تو پوچھ لو، وہ کہتے اگلے نہیں ہم نے پوچھنا، اور اگر وہ پوچھیں گے تو then they'll mistreat us in many ways. میں کیا کہوں؟ These are things that we have to talk about. اور میں بولتا ہوں تو مجھے لوگ بڑا برا کہتے ہیں. Somehow we have to begin to have a conversation in this country. ہم پولیٹیشین کو blame کرتے ہیں but we can't have a conversation anywhere. کوئی بندہ بولے گا آپ اس کو برا بھلا کہنے شروع کر دیں گے کہ یہ بول رہا ہے، یہ DMT کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے. یار I'm talking about a system. ججوں کو کچھ کہو تو وہ کہیں گے بھی آپ ہمارے خلاف ہے. تو مجھے بتائیں ججوں کے پاس کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ بیس ایکسپرٹیز ہے کہ ہیومن ریسورس پڑھیں؟ کیا ایکسپرٹیز ہے جو پیٹرولیم پہ بات کرتے ہیں؟ کیا ایکسپرٹیز ہے جو اکنامکس بات کرتے ہیں؟ امریکن جوڈیشری یا برٹش جوڈیشری جو بات کرتی ہے دے ٹیک ایکسپرٹ ٹیسٹنگ. ہمارے کلچر میں ایکسپرٹ کا رول نہیں ہے. جی صحیح. ڈاکٹر صاحب بیفور آئی کلوز دس سیگمنٹ بس مجھے کوئکلی یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں تو سرجری کی باتیں ہیں. یہاں پر تو ہمارے ہاں جو حکومت ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسپرن سے علاج کرنا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ ڈسپرن سے اس مریض کا علاج ممکن ہے یا نہیں. دوسرا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے پاکستان کی اکانومی کے مسائل میں؟ دیکھیں جی، ڈسپلن تو ہم کھا رہے ہیں پچھلے 75 سال سے، اور ڈسپلن سے یہیں پہنچے ہیں، اور ڈسپلن ہی ہم کھاتے رہیں گے. میرا خیال ہے جب تک ارجنٹینا والا حال نہیں ہوتا یا اس سے بھی بدتر حال نہیں ہوتا شاید ہم نہیں جاگیں گے. باقی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یس بالکل از اے ہیوج پرابلم. بٹ یاد رہے کہ ہم جب ڈکٹیٹرشپ میں بھی تھے تو انفارچونیٹلی ہمارے ڈکٹیٹر بھی تھے نا، ان میں گٹس نہیں تھی، وہ بھی سرجری نہیں کر سکے. وہ پینوشے ہمیں چاہیے، پینوشے جو کہ سرجری کر سکتا تھا، اس نے بندے بھی مارے پر سرجری کر گیا. مشرف کیا تھا؟ مشرف واز اے ڈانسنگ لیڈی، کچھ بھی نہیں اس نے کیا. اپنا ضیاء الحق تو بس اسلام کے چرچے میں تھا. تو بھی ہمارا تو ہر طرف سے ٹوٹا ہوا ہے سسٹم. نہ پولیٹیکل کلچر ہے، نہ انٹلیکچوئل کلچر ہے، نہ ملٹری کلچر ہے، نہ ڈکٹیٹر میں جان ہے، نہ میڈیا میں کوئی ایکسپرٹیز ہے. تو وی آر اے ویری سیڈ نیشن. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد وہ کریں گے کہ یہ جو ڈسپرن سے علاج کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایک کہا جاتا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر منصوبہ ہے. سی پیک آئے گا، پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، خطے کی تقدیر بدل دے گا. $10 ارب پاکستان کی اکانومی میں انجیکٹ ہوئے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس بنے ہیں. جب اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا رقم جو ہے وہ کسی ملک میں آتی ہے، اس کے ثمرات، اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. وہ اثرات کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ ڈالرز تو آئے ہیں پاکستان میں، وہ کہاں گئے؟ یہ ثمرات کب ملیں گے ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو؟ اور یہ جو عید پہ لوگ جس طریقے سے پریشان حال ہیں، ہم نے پروگرام کے آغاز میں دکھایا، ان لوگوں تک یہ ثمرات کب پہنچیں گے؟ بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل رامے صاحب. مصنف ہیں، لکھتے ہیں، اکانومی کے سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور چین کے تعلقات کی نہ صرف ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں بلکہ جو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے حوالے سے آپ نے اکثر ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. السلام علیکم رامے صاحب، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام، شکریہ عیسیٰ صاحب. سر یہ بتائیے گا، ہم پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے، بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں بات کر رہے تھے کہ جو سی پیک ہے اس کے بارے میں
ہم نے یہ نعرے سبھی سے سنے کہ سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے، یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، یہ خطے کی تقدیر بدل دے گا. اوبور کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ کنیکٹیوٹی کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ آبویسلی آج کی دنیا میں کنیکٹیوٹی بہت میٹر کرتی ہے. ڈسٹنسز کو کم کر دینا، آسان کر دینا تجارت کو، یہ بہت میٹر کرتا ہے. بلینز آف ڈالرز پاکستان کی اکانومی میں انجیکٹ ہوئے، کچھ منصوبے بنے، ہم نے سڑکیں بنتی دیکھی، اپ گریڈ ہوتی دیکھی، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ کب ملنا شروع ہوں گے پاکستانیوں کو؟ عید کا موقع ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ اتنے پریشان حال ہیں، غربت کا شکار ہیں. یہاں پر بلینز آف ڈالرز کی بات کریں کہ وہ انویسٹمنٹ آ چکی پاکستان میں، اب تک اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، اور اب $1.1 ارب IMF کے اس کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کو حالات کو بہتر کر دے گا. تھینک یو عیسیٰ، اگر آپ نے بہت زیادہ سوال اس میں شامل کر دیے ہیں، میرا خیال آپ ان انٹرپٹڈ جائیں گے، آپ اس کا جواب دیجئے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک اکنامک اپرچونٹی ہے، اور اکنامک اپرچونٹی کے لیے آپ کو رائٹ سیٹ آف انسٹیٹیوشنل فریم ورک چاہیے، پالیسیز چاہیے، ایکشن ڈائنامکس چاہیے. ہمیں یہ ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور ہائیلی انیفیشینٹ ہے، اور جو اس کے کل پرزے ہیں وہ رینٹ سیکنگ بیہیویئر رکھتے ہیں. اب اس سینیریو میں جو بھی آپ کو اپرچونٹی آئے گی اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ یہ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا، آپ نے بات کی کہ اس کے فائدے کم ملنا شروع ہوں گے. لیکن جو فرسٹ فیز کے جو فائدے تھے تو وہ تو ملنا شروع ہو چکے ہیں. اس میں فرسٹ فیز میں کوئی 92,000 جو تھی وہ ڈائریکٹ جابز پیدا ہوئی. 92,000 جابز کا مطلب ہے کہ آپ نے 92,000 فیملیز کو کیٹر کیا، ایک چیز. دوسرا، پھر اس کے علاوہ مور دین 100 SME اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نے بینیفٹ کیا سی پیک کی پہلی فیز سے. اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ان SMEs میں بھی جابز پیدا ہوئی ہوں گی. تو جو انڈائریکٹ جابز کا کاؤنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہوگا. تیسری بات، جب سی پیک شروع ہوا 2014-15 میں تو ہمارے جو الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے $4 to $5 بلین کا نقصان ہو رہا تھا پر ایئر. اب ان سالوں میں جب الیکٹریسٹی آئی تو ہمیں لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا. اب وہ ہماری پھر ان ایفیشنسی ہے ہمارے سسٹم کی کہ جس کی وجہ سے دوبارہ ہمیں ابھی لوڈ شیڈنگ کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. مگر ہم دوسری طرف دیکھیں، سی پیک کے منصوبے آنے کے بعد ہماری جو پر کیپٹا کنزمپشن ہے الیکٹریسٹی کی وہ بہتر ہوئی، جو کہ پہلے سے 547 تھی، اب یہ بڑھ کے 600 سے زیادہ ہو چکی ہے. حال تو کہ ہم بہت نیچے ابھی بھی، کہ ابھی ہم دیکھیں اگر امریکہ کو دیکھیں تو وہاں مور دین 12,000 پر کیپٹا کے الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے. جرمنی میں دیکھیں تو آلموسٹ 7,000 ہے. اس سب ممالک میں دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی. ہمیں وہ بڑھانی تھی، ہم تھوڑی سی بڑھائی، مگر ہمارے سسٹم کی جو ان ایفیشنسیز ہیں انہوں نے کمپلیٹ طور پہ ہمیں ان انرجی کے منصوبوں سے بینیفٹ ہونے سے محروم رکھا، جس میں ہمارے ٹرانسمیشن کے پرابلمس ہیں، جس میں ہمارا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا IPP جو ہیں ہم 1994 سے onward جو لگائے ہیں انہوں نے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب ان سارے مسائل کی موجودگی میں دوسری جو فیز آئی تھی جس کو ہم سیکنڈ فیز سی پیک کہتے تھے، وہ تھی تمام کی تمام انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر کے متعلق. انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز بناتے. آج 10 سال گزرنے کے بعد آپ مجھے ایک اکنامک زون نہیں دکھا سکتے کہ جو کمپلیٹ ہو. کبھی ہم رشیائی کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی ہم فیصل آباد کا لگاتے ہیں، لیکن فیصل آباد کا ہے وہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا. وہ سی پیک کے آنے سے پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں وہاں پر اس اکنامک زون پہ کام ہو رہا تھا. شکیل صاحب، is China ready to go full throttle vis-a-vis special economic zones؟ یا وہاں پہ بھی کوئی ریلکٹنس ہے؟ نہیں سر، وہ تو جانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں سر، انہوں نے اپنی مارکیٹ ایکسپینڈ کرنی ہے نا. ان کی جو دیکھیں نا ٹرانسفارمیشن ہو رہی چائنا میں. چائنا جو کہ ہے دنیا کی ورلڈ، کیا اس کو کہتے تھے، ورلڈ فیکٹری ہے. اب چائنا دنیا کی لیبارٹری بن رہا ہے. اب لیبارٹری میں جب بن رہا ہے تو اس کے جو فیکٹری کے کمپوننٹ تھے وہ باہر کے ممالک میں شفٹ کر رہا ہے، اور پاکستان ان کے لیے ون آف دا پریفرڈ پلیس ہے. اسی لیے انہوں نے سی پیک کو فلیگ شپ پروجیکٹ کا نام دیا تھا. پرابلم یہ ہے
کہ ہمارا وہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں بن پایا. تو آپ مجھے ذرا ایک پولیٹیکل نیچر کا سوال پوچھنے کی اجازت دیں. یہ بہت نعرہ لگتا ہے کہ فلاں کے دور میں سی پیک رک گیا تھا اور فلاں نے چلا دیا. یہ جو پوری پولیٹکس ہو رہی تھی گزشتہ تقریباً اب آپ سمجھ لیں گے 5 سال ہو گئے ہیں کہ خان صاحب نے سلو ڈاؤن کر دیا. تو آپ کیا کمپیریزن کریں گے؟ یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ گزشتہ 1 سال میں سی پیک از ان فل سوئنگ, سب کچھ بڑے بہترین انداز میں, بڑا فاسٹ پیسڈ ہو رہا ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد. دیکھیں, جو چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو چاہے عمران خان کی, انہوں نے بلیم گیم پہ زور رکھا ہے. 2 چیزوں پہ زور رہا ہے ان کا, ایک بلیم گیم, ایک کریڈٹ گیم. کریڈٹ یہ لیتے ہیں جناب یہ سی پیک جس طرح نا انہی کی وجہ سے ہے. جب نون لیگ آتی ہے تو وہ کہتی ہے سی پیک میری وجہ سے ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی وہ تو جی ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا. پی ٹی آئی کہتے ہیں جی نہیں تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلے. اب نون لیگ پھر آئی, وہ کہتے ہیں پھر ہماری وجہ سے ہے. یہ کریڈٹ گیم ہے. پھر بلیم گیم آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی جب پاور میں نہیں ہوتے تو یہ الزام لگاتے ہیں. میں دیکھیں جب پچھلے 3.5 سال 4 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کتنا پروپیگنڈا ہوا انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا یار آپ کیسے کہتے ہیں سی پیک کا کام نہیں ہو رہا, یعنی کہ چائنا سی پیک میں انویسٹ نہیں کر رہا. ان کا جی آپ کو ایکس منسٹر جو یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ یہ سی پیک کے کام نہیں ہو رہا, سی پیک یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب دیکھنا ہمیں کہنے کو تو ہمارے وفاقی وزیر ہوتے ہیں, ہماری ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی ہیں. اب وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کسی پارٹی کو ڈیمیج نہیں کر رہے, وہ اپنے نیشنل کاز کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہی کام عمران خان صاحب نے کیا تھا, پی ٹی آئی نے کیا تھا, یہی کام نون لیگ کر رہی ہے. ہاں مگر پی ٹی آئی کے دور میں ایک چیز اچھی ہوئی تھی, انہوں نے کام کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی سی پیک اتھارٹی کے تھرو. جب سی پیک اتھارٹی بنی تھی وہاں آسم میں باجوہ صاحب آئے تھے تو بڑا اچھا کام چل رہا تھا. مگر لیٹر آن جاتے جاتے اس کو خود ہی کمزور کر گئی پی ٹی آئی, اور جب یہ پی ایم ایل این والے آئے انہوں نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. اب کیا پیس ہے سی پیک کے پروجیکٹس کی؟ کیا بڑی مستعدی سے بڑی تیزی کے ساتھ ان پر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو کہ آپ کے دیکھتے ہیں چائنا کے ساتھ ہمارے کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں, انرجی کے ہو گئے یا اس طرح ڈیم کے ہو گئے, وہ تو آج بڑی پیس پہ ہیں. یہی جو آپ بات کر رہے تھے صحیح جو فائدہ ہونا سیکنڈ فیز کا انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس سے ہونا ہے. جب تک وہ انڈسٹریل زون نہیں بنتے, اسپیشل اکنامک زون نہیں بنتے, تب تک ہم صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم جو مرضی کر لیں, نمبر 1. نمبر 2, اس کے لیے جو انڈسٹریل زون کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں عیسیٰ صاحب, بلکہ باسط صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بہتر بتا سکتے ہوں گے, پاکستان میں 35 مختلف قسم کی ٹیکس ایجنسیز ہیں. ایک بزنس والا جو آتا ہے اس کو 35 ٹیکس ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور ان کے آن ٹاپ آف دیٹ ایک پروونس کی کچھ پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, دوسرے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جب آپ نے ایک کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہے آپ کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے بھی رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے, آپ کو پروونشل سے بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو ریجنل سے بھی ہونا, ٹیکس والوں سے ہونا پڑتا ہے, اور ڈسٹرکٹ ٹیکس والوں سے بھی جا کے ہونا پڑتا ہے. اب مجھے بتائیں اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس میں آپ کے یہاں کون آئے گا؟ آپ کو یہ ایک چیز ہی سمجھ نہیں آ رہا. دیکھو آن ٹاپ آف دیٹ اب جو یہ منسٹری ہے, پلاننگ منسٹری یہ کہتی ہے کہ جناب سی پیک ہمارے دم پہ ہے, ہم فوکل نوڈ ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کہتا ہے ہمارے بغیر چل کے دکھائیں. منسٹری آف کامرس کہتی ہے جناب ٹریڈ تو ایف ٹی اے تو ہم نے سائن کیا ہے. انرجی والے کہتے ہیں انرجی پروجیکٹ تو ہماری ڈومین میں آتی ہے. یعنی کہ آپ کو ہیرنس کہاں لا رہے ہیں؟ یہ ایک سی پیک اتھارٹی کے تھرو آپ نے وہ لانے کی کوشش کی اور خود اس کو ڈسمینٹل کر دیا. پھر آپ اس کو دیتے ہیں جسٹیفیکیشن یا پی ایم ایل این والے, جناب ہم نے فرسٹ فیز بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر دی تھی. بھی دیکھیں فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز میں ڈفرنس تھا. فرسٹ فیز جو تھی وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے, روڈ تھے, یہ تھے, انرجی کے بھی تھے, اس میں جو انرجی کے تھے ان میں جو میجر پلیئر تھے جو لیڈ بائی تھا وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا. پاکستان سے بھی گورنمنٹ کی ذریعے ساری چل رہی تھی مشینری کی جو پروجیکٹس کو لیڈ کر رہی تھی. اگر چائنا سے کوئی کمپنی بھی آتی ہے یا اسٹیٹ اور انٹرپرائزز تھی, بس پاکستان میں گورنمنٹ تھی, اور گورنمنٹ کو یہ ساری ہیسل میں سے نہیں گزرنا پڑتا. کہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے شکیل کہ کیا چائنا از انسسٹنگ کہ جو سی پیک اتھارٹی ہے اس کو دوبارہ سے قائم کیا جائے, ایکٹیو کیا جائے؟ کیا ہے, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں سر, ایسی کوئی خبر نہیں ہے, مگر چائنا کا جو کنسرن ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, جو بھی آپ کا سسٹم ہے آپ اس کو چلائیں مگر کام ایفیشینٹ کریں. مگر جو اس
اس کو ایفیشنسی کو انشور کریں. اب ہم ایفیشنسی کو انشور نہیں کر پا رہے. دیکھیں اگر ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک آپ کو رجسٹریشن کے لیے جانا پڑے کمپنی کو جو باہر سے آتی ہے تو اس کو کتنے سارے ڈپارٹمنٹ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, 6-7 ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ FATF کے تھرو ریکوائرمنٹ آگے کچھ اور ریکوائرمنٹ ہے, پھر اس پر سیکورٹی ایجنسیز بھی انوالو ہو جاتی ہیں. اب باہر سے جو انڈسٹریلسٹ آئے گا, بزنس مین آئے گا, وہ کیوں اتنی ساری ہیسل میں جائے. ہم اس پروسیس کو سمپلیفائی کر رہا ہے. دیکھیں سر, آپ نے بھی سسٹم کو پڑھا ہوا چائنا کو. چائنا جب کوئی میجر انیشیٹو لیتا تھا, دیکھیں انہوں نے جب شنجیان میں جا کے انہوں نے بنانا شروع کیا اسپیشل اکنامک زونز, کیا کیا انہوں نے لیڈنگ گروپ بنا دیے نا اپنی پارٹی کے جو اس کو لیڈ کریں گے. یا آپ دیکھیں سر کوئی اور کچھ ایشو آتا ہے, مطلب وہ پاورٹی کو ریڈیکیٹ کرنا تھا, انہیں پارٹی کا لیڈنگ گروپ بنا دیا. امریکہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ چائنا ڈیٹ ٹریپ ہے سی پیک. ڈو یو سبسکرائب ٹو دس ویو پوائنٹ؟ سر میں آپ کو نا ڈیٹا سے ایک چیز واضح کرتا ہوں. نمبر 1 جو سر پہلی فیز میں جو کہ میرے پروجیکٹ امپلیمنٹ ہوئے یا ہماری کمٹمنٹ ہوئی جو کہ 62 بلین کے پاس جاتی ہیں سر, اس میں سے اونلی 5.7 بلین جو تھا وہ ڈیٹ ہے, لون ہے. ریسٹ آف جو ہے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے. اب دیکھیں سر ایک چیز جو ڈیٹ ہے ہی نہیں وہ ڈیٹ ٹریپ کیسے ہوگا. مطلب ایک چیز آپ دیکھنا اس کا پہلے تو ڈیٹ ہونا چاہیے نا, وہ ڈیٹ ہے ہی نہیں جب, تو وہ ڈیٹ ٹریپ کیسے ہو گیا. یہاں پر چیزیں ختم ہوتی ہے. دوسرا جو 5.7 بلین کا ساتھ جو ڈیٹ تھا یہ سر پروڈکٹیو نیچر کا تھا. جب ہم اکنامکس کی زبان میں بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے پروڈکٹیو, ایک نان پروڈکٹیو. پروڈکٹیو وہ ہوتا ہے کہ ساتھ جس سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے بعد میں اگر ہم وہ ڈیٹ لیتے ہیں, مطلب ہم نے انرجی لی, اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی, ہماری انڈسٹری چلی, ہمارا اور بھی بہت سارے مسائل حل ہوئے. سر جو پروڈکٹیو ڈیٹ ہوتا ہے اس کو ڈیٹ ٹریپ کی یا سسٹینیبلٹی کی ایشوز میں نہیں آتا انٹل انلیس کہ کوئی گورنمنٹ بہت زیادہ انفیشینٹ ہو, بہت زیادہ تھکی ہوئی گورنمنٹ ہو تو شاید اس کو فعال کر دے, پر وہ اس میں نہیں آتا. سر ان بیسس پہ اکنامک ریشنلز کی بیسس پہ جو چیز ڈیٹ میں آتی نہیں ہے, جو نان سسٹینیبلٹی اس میں ایشو ہی نہیں ہے, سر اس کو کیسے ٹریپ کہہ سکتے ہیں. صحیح. اچھا شکیل صاحب مجھے فائنلی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ, ظاہر ہے کہ آپ سی پیک کو ہم ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے, یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے. آپ سپلائی لائن کے, سپلائی چین کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, تو چائنا کو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کنسرنڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اس پیس کو میچ نہیں کر سک رہا جو چین کی پیس ہے, جو وہاں پر نظام ہے. تو یہ اسی طریقے سے کہ گاڑی کے 3 پہیے جو ہیں وہ بڑا بہترین انداز میں زبردست قسم کے, اور ایک آپ گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل کا پہیہ لگا دیں جو میچ نہ کر رہا ہو تو وہ تو پوری پیس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو چین کو کیا اس حوالے سے تحفظات ہیں؟ دیکھیں چین کو ہم سے یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا پیس میچ کرتے ہیں کہ نہیں, اس کو یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے, جو کمیٹڈ ہے, جس فریم ورک میں وہ ہونا چاہیے, اس میں ایفیشنسی ہونی چاہیے. ہم وہ ایفیشنسی دیکھیں نا, میں جس طرح بات کی ہے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں پہلے 2-3 سال میں بن جانے چاہیے تھے, چلو 5 سال میں بن جاتے. اب خدا کا خوف کریں 10 سال بعد بھی ہمارا کوئی اسپیشل اکنامک زون کمپلیٹ نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ کیا پاکستان کے پاس اسپیشل اکنامک زون کی پالیسی ہے کہ جب ہم ابھی تک 2011 کے جو کہ آرڈیننس آیا تھا جس کو بعد میں لاگ کیا ہے, ہم اسی پہ چل رہے ہیں کہ جو کہ سی پیک کے آنے سے پہلے آئی تھی. سر یہ چیزیں فنڈامنٹل ہیں کہ دیکھیں آپ کسی کو کہہ دینا کہ جناب کہ وہ والا کام کیوں نہیں ہو رہا, ایسے کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ تو ٹھیک ہے. جو پیس تو سر میچ تب کرنے کی بات کریں گے, ہم جو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کام کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم چیزوں لے کے چل سکیں. تو اس میں بار بار میں نے لکھا ہے, ابھی لاسٹ ویک میں نے لکھا ہے, سی پیک اتھارٹی بنائیں. اگر آپ سی پیک اتھارٹی کے نام سے آپ کو چڑ ہے تو آپ ایک منسٹری کو دے دیں تو اس کام کو. اب دیکھیں سر آپ باسر صاحب رہے ہیں بیوروکریسی میں اتنے سال جانتے ہوں گے کہ جب بھی کسی منسٹری میں کوئی بڑا پروجیکٹ آتا ہے تو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ون آپریشن کی بات کر رہے ہیں, باہر نکل گیا, یعنی کہ آپ اس کام کو ایکسپیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا, ہم کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا آپ منسٹری آف پلاننگ کو یہ سارا اختیار دے دیں, وہ سی پیک پہ ڈیسیجن بھی کرے, امپلیمنٹ بھی کرے, ریسٹ آف جتنے میں اس کو فالو کرے. اس کو نہیں دینا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کو دے دیں, منسٹر آف کامرس کو دے دیں, فارن آفس کو دے دیں, ایک جگہ لے آئیں سارے کام کو تاکہ آپ اس کام میں ایفیشنسی پیدا ہو. اس میں یہ دیکھنا ہمارا جو فیڈرل یونٹ ہے,
ہماری ایک کی فیڈرل کی جو کہ انویسٹمنٹ کی پالیسی میں کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، پروونسز کی کچھ اور ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ پہ جائیں تو ٹیکسز ڈفرینٹ قسم کی ہو جاتے ہیں. تو ہم ساری چیزوں کو ایک جگہ کنسالیڈیٹ کر کے چلنا چاہیے. اور یہی ایک چیز ہے کہ جس پہ ہم دیکھا ہے کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی میرا انٹرن نے کی تھی کہ دنیا میں کہ کون سے جو اکنامک زونز ہیں کامیاب ہوئے کون سے نہیں ہوئے. تو میجر ریزن یہی تھی کہ جو ایفیشنسی تھی اور جنہوں نے انوویٹو اپروچز اپنائی. یہ نہیں کہا جی نہیں جی ہمارا انسٹیٹیوشنل فریم ورک یہی کہتا ہے ہم ایسے ہی لگے رہیں گے، ایسے نہیں ہے. آپ کم از کم شنجن کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں چائنا کیسے ڈیسیژن میکنگ کرتے تھے، جو دنیا میں اس وقت بہترین قسم کی جس کو کہتے ہیں اسپیشل اکنامک زون ہے. لاسٹلی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہے انڈیا نے چائنا سے پہلے بنانے شروع کیے تھے. انڈیا دیکھ لیں کہاں کھڑا ہے، چائنا کہاں کھڑا ہے. انڈیا کے اسپیشل اکنامک زون کی جا کے آپ حالت دیکھ لیں اور چائنا کی دیکھ لیں. چائنا تو خیر اب بڑے سکیل پہ چل گیا، وہ تو پورے پروونسز کو اب ڈکلیئر کر رہا ہے اسپیشل اکنامک زونز. یہ ول ہوتی ہے اور پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اور آپ نے انوویٹو اپروچز اپنانی ہوتی ہے. یہ نہیں کہنا ہوتا کہ نا بس یہ لکھ دیا گیا تھا 70 سال پہلے اب ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ شکیل رامے صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا. ول بھی چاہیے ہوتی ہے، پولیٹیکل ول بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ کلیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اگر کیا جائے. یہ ملک جو ہے وہ 75 سے زائد عیدیں دیکھ چکا، 27 رمضان کو بنا تھا اور ہم عید کے بعد عید گزارتے ہیں، حالات اسی طریقے سے ہیں. یہ حالات کب بہتر ہوں گے ہم اپنی طور پہ آپ کو جو ہے وہ مسکرا کر عید مبارک کہہ سکتے ہیں. میرے اور امبیسڈر عبدالباسط کی طرف سے پیشگی عید مبارک ہو. عید سے انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے روز سوموار کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.